बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा नींबू के फायदे। ये मेरे पास नींबू पड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि इस तरह के जो है ना वो पक्के पक्के नींबू लेके आएँ। ये सब्ज़ नींबू जो है ना वो इस्तेमाल ना करें, ये सब्ज़ वाले। ये हकीम अब्दुल्ला साहब की किताब में मैं पढ़ा था, किंजुल मुजर्रबात में, और उनकी एक किताब है ख़वास नींबू पे, उस पर भी मैंने पढ़ा था। ये नुकसानदेह हैं ये सब्ज़ वाले जो हैं। ये जो येलो वाले हैं इसका बेनिफिट है सही, ये फ़ायदेमंद है। तो इसमें बेहतरीन विटामिन सी होता है, आयरन होता है। ये बेहतरीन चीज़ है, जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त को ज़्यादा करता है। जो इसमें विटामिन सी है उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये खाने में तुरश ज़रूर है, लेकिन इसकी तुरशी जो है वो तज़ाबियत वाली नहीं है, ये खारी है, तज़ाबियत को ख़त्म करता है। जो खूनी बवासीर वाले मरीज़ हैं उनके लिए भी ये इंतहाई फ़ायदेमंद है। वो भी ये 1-2 नींबू ज़रूर इस्तेमाल करें। जिनको मोटापा है, जिस्म पे ज़्यादा चर्बी है या पेट पे चर्बी है, वो भी इसे पानी में निचोड़ के तो ज़रूर इस्तेमाल करें, उनको भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। खूनी बवासीर वाले मरीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो इसका इस्तेमाल करें। नज़ला ज़ुकाम में इसका फ़ायदा होगा। वो किस तरह होगा? आपने ये पकड़ा, इसे ये चिमटे से पकड़ के इसको आग के ऊपर सेक लें, सेक दे दें इसे। जब इसका ये छिलका नरम हो जाए, अच्छी तरह गर्म हो जाएगी, फिर इसको काट के तो इसका वो जूस आप निकाल लें। बराबर मिकदार में आप इसमें शहद मिला लें, यानी 1 चमचा ये जूस, 1 चमचा शहद मिला के अच्छी तरह मिक्स करके तो दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें तो आपका ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। टाइफाइड और खांसी, खुन्नाक और टाइफाइड के ये जरासीम को हलाक कर देता है। टाइफाइड बुखार का ये अच्छा इलाज है, खुन्नाक का अच्छा इलाज है, गले दर्द में भी फ़ायदा करता है। इसके अलावा भी बेशुमार फ़वाइद है। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा है, तो इसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। किसी बंदे को बहुत ज़्यादा अगर तज़ाबियत हो जाए, ये सीने वाली जगह पे जलन महसूस हो, ये खाने वाली नाली में जलन महसूस हो, बहुत ज़्यादा जिस्म में ऐसे लगे जैसे आग लगी हुई है, जिस्म में गर्मी ज़्यादा हो गई, हाथों में सेक निकलता हो, पाँव में सेक निकलता हो, मुंह में छाले बन जाते हों, तज़ाबियत बहुत ज़्यादा समझते हैं कि हो गई है, तो आप आधा गिलास गर्म पानी ले लें, आधा गिलास गर्म पानी, तो उसमें आप 1 चुटकी मीठा सोडा, बाइकार्ब सोडा, बाइकार्ब खाने वाला सोडा, वो मिला लें। 1 चुटकी मिला लें या आधी चमची चाय वाली मिला लें, कोई बात नहीं। मीठा सोडा जो होता है वो तज़ाबियत को ख़त्म करता है, क्योंकि मीठा सोडा जो है वो खारी है, अल्कलाइन है। तो तज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए अल्कलाइन उसके लिए बहुत अच्छा एंटीडोट है, उसको ख़त्म कर देता है फौरी। वैसे कुदरती तौर पे हमारे मैदे के बाद जो छोटी आंत शुरू होती है, छोटी आंत के पहले हिस्से में कुदरती तौर पे ये सोडा बाइकार्ब बनता है, ज़ायद तज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए। किसी वजह से अगर ज़्यादा तज़ाबियत वाली हम चीज़ें खा लें और छोटी आंत में वो मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट कम बनता हो, तो फिर वो तज़ाबियत चलती चलती आगे सारे जिस्म में चली जाती है।
یہ پھر خون میں شامل ہو کے ادھر دل کے مقام پہ بھی آ جاتی ہے، یہ پھر کھانے والی نالی میں بھی آ جاتی ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہو جائے تو پھر یہ ایمرجنسی نمٹانے کے لیے بہترین علاج ہے، بلکہ اس سے پکا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ میں تو اکثر استعمال کرتا رہتا ہوں اسے۔ آدھا گلاس گرم پانی لے لیں آپ، اس میں آدھا چمچ چائے والا میٹھا سوڈا یا ایک چٹکی ایسے بھر کے میٹھا سوڈا ڈال دیں، اور اس کے اوپر ایک لیمو نچوڑ دیں۔ لیمو نچوڑ کے فوراً ہی اسے پی لیں، تو انشاءاللہ تعالی چند منٹ لگیں گے تو وہ آپ کی جو تذابیت ہے وہ غائب ہو جائے گی۔ تو یہ آپ اس کا استعمال کرتے رہیں گے، ایک تو آپ کے جسم میں یہ کولیسٹرول کو جمنے نہیں دے گا، یہ یورک ایسڈ کو بھی ختم کرے گا اندر سے، جو اندر سے ستے بن جاتے ہیں یہ ان کو بھی ختم کر دے گا۔ کیوں کہ اس نے جا کے صفرا بنانا ہے اندر جا کے خون میں، جب اس نے جانا ہے تو اس نے صفرا بنانا ہے، اور صفرے کو اس نے پھر خارج بھی کرنا ہے جسم سے۔ تو اس لحاظ سے یہ آپ کے کہ گردے کی، مثانے کی، پتے کی پتھریوں کو بھی خارج کر کے یہ باہر نکال سکتا ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ آپ نے جب استعمال کرنا ہے تو اس کو آپ ایسے جب کاٹیں، پہلے تو دھو لیں، اچھی طرح دھو کے اسے کاٹ کے، تو اسے آپ جب نچوڑیں تو ہاتھ سے اچھی طرح نچوڑیں، تاکہ یہ جو اس کا چھلکا ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ جو رس ہے اس چھلکے کا وہ بھی جوس میں شامل ہو جائے، کیونکہ جو وٹامن سی اس کے جوس میں ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ وٹامن سی اس کے چھلکے میں ہوتا ہے۔ اس کے چھلکے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ تو اگر اس کی جو بیج ہے، اس کی گٹک ہے، چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، اس کو بھی آپ کھا لیتے ہیں تو اس کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے، وہ بھی آپ کو معدے کے السر سے بھی بچائے گا، پیٹ کے کیڑوں سے بھی بچائے گا، آنے والے وقت میں آپ کو وہ کینسر سے بھی بچائے گا، وہ گلے کی بیماریوں سے بھی بچائے گا۔ وہ اس کا بیج کھا لیتے ہیں تو پھر بھی کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ کھا لیں بیج بھی۔ تو اس کو جب پانی میں نچوڑنا ہے تو اچھی طرح اسے نچوڑنا ہے، تاکہ اس کی جو جلد ہے اس میں سے بھی اچھی طرح نچڑ کے کچھ نہ کچھ جلد کا حصہ بھی جو ہے وہ پانی میں مل جائے۔ تو یہ پھر جسم میں جب جائے گا اچھا صفرا بنائے گا، جب صفرا بنے گا تو وہ آپ کا جو تذابیت جسم کی زیادہ ہے وہ بھی ختم ہونی شروع ہو جائے گی، خون کے تھکے ہیں جسم میں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، خون کی نالیاں صاف ہو جائیں گی، دل کی نالیوں کو یہ صاف کر دے گا، دل کی نالیوں کو مضبوط کر دے گا، آپ کے سارے جسم کی صفائی کر دے گا، ٹوٹل جسم کی۔ اس کے مسلسل استعمال سے آپ کی سکن صاف ہو جائے گی، یہ آپ کے جو کیل نکلتے ہیں، جو چھائیاں ہیں وہ بھی ختم ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے پاؤں جلتے ہیں، پاؤں سے سیک نکلتا ہے، تو اس کو کاٹ کے آپ پاؤں پہ اس طرح ملیں، کاٹ کے اس طرح آپ ملیں گے تو آپ کی جو پاؤں کی تلیوں میں سیک نکلتا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا۔ تو اس کو آپ استعمال کرتے رہیں تو آپ کے جسم کی قوت مدافعت بنی رہے گی۔ جب قوت مدافعت بنی رہے گی تو پھر کوئی بیماری آپ پہ حملہ نہیں کرے گی، کدھر 4000 5000 بیماریوں کا علاج کراتے پھریں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں استعمال کریں تاکہ آپ کے جسم کی قوت مدافعت ہی زیادہ ہو جائے۔ اگر کوئی جراثیم اندر چلا بھی جاتا ہے تو آپ کے جسم کی جو قوت مدافعت ہے وہ اتنی ہو کہ وہ جراثیم کو مار دے، ختم کر دے۔ تو ہمیں تو کوئی بخار ہو جاتا ہے تو فوری طور پہ کیا جی پیناڈول لے لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ تو بھائی بخار کیا ہے؟ بخار تو ایک علامت ہے، وہ تو آپ کے جسم میں کچھ جراثیم چلا گیا ہے۔ تو یہ باڈی کا میکانزم اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ جب کوئی جراثیم باڈی میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس باڈی کا ٹمپریچر جو ہے وہ زیادہ کر دیتا ہے۔ کوئی جسم بنے اس طرح کا ہے تو جس جگہ پہ وہ جراثیم ہوتا ہے تو اس جگہ پہ وہ باڈی جو ہے وہ رطوبت پھینکنا شروع کر دیتی ہے،
تاکہ اس جگہ پہ جا کے وہ گرمائش پہنچے اور اس گرمائش سے وہاں کی جو سوزش ہے وہ ختم ہو جائے، وہ جراثیم مر جائیں۔ جب جسم کا ٹمپریچر 102 سے اوپر جاتا ہے تو کوئی جراثیم زندہ ہی نہیں رہتا جسم میں، تو ہم تو بخار کو فوراً اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی باڈی کی ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بخار ہو گیا ہے تو ہمیں تو چاہیے کہ گرم پانی کر کے تو یہ ٹانگیں جو ہیں وہ پانی میں تھوڑی دیر ڈبو کے 10-15 منٹ 20 منٹ گرم پانی میں ٹانگیں ڈبو کے تو بیٹھ جائیں۔ بخار میں سر کو ٹھنڈا رکھیں، پاؤں کو گرم رکھیں، تو گرم پانی میں تھوڑی دیر آپ بیٹھ جائیں گے، باڈی کو سپورٹ ملے گی، باڈی جلدی ہیٹ اپ ہو جائے گی، جلدی گرم ہو جائے گی، جو جراثیم اندر گئے ہیں وہ جلدی مر جائیں گے، آپ کی جلدی جان چھوٹ جائے گی۔ بجائے اس کے کہ آپ پیناڈول لیں، باڈی ٹمپریچر اپ کریں آپ لو کریں، باڈی ٹمپریچر اپ کریں آپ لو کریں، وہ اسی چکر میں 10-15 دن 20 دن، اس کے بعد پھر اینٹی بائیوٹک، پھر وہ ٹیکے پتہ نہیں کون کون سے 600 کا ٹیکہ، آکسیجن لگوا لو، یہ کر لو وہ کر لو، بوتلیں لگوا لو، پھر کیا جی بخار بگڑ گیا جی، یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا۔ وہ بگاڑ تو اسے ہم نے خود لیا۔ باڈی تو اپنا ٹمپریچر زیادہ کرتی ہے تاکہ کوئی جراثیم اندر داخل ہو گیا ہے تو اس کو مارنے کے لیے ٹمپریچر زیادہ کرتی ہے، تو ہم بجائے باڈی کی ہیلپ کرنے کے تو باڈی کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ باڈی کو ہیلپ آؤٹ کریں، 2-3 دن ویٹ کریں اور کھانا بند کر دیں۔ سب سے پہلے ایسا کریں کہ اپنا کھانا بند کر دیں، لیکوڈ پہ آ جائیں، کوئی ہلکا پھلکا پھل لے لیں، کوئی اپنا آپ جوس لے لیں، تھوڑا بہتا کچھ دلیا لے کے، جو کا دلیا بنا کے، پتلا دلیا بنا کے اس میں دودھ ڈال کے وہ آپ استعمال کر لیں، سبزیوں کا سوپ استعمال کر لیں، آپ گوشت کا سوپ بنا کے وہ استعمال کر لیں۔ یقین مانیں جب آپ باڈی کو ریسٹ دیں گے، ٹوٹل 72 گھنٹے اگر آپ باڈی کو ریسٹ دے دیں گے تو جو اس کا زور لگنا تھا آپ کے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے، جو آپ کے پیزے برگر کو ڈبل روٹی کو ہضم کرنے کے لیے باڈی کا جو زور لگنا تھا، تو وہ باڈی کا جو زور ہے وہ اس کی قوت ہے، طاقت ہے، وہ بچ جائے گی۔ وہ اس کی قوت مدافعت جو جسم کی ہے وہ بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے آپ کے پاس بچ جائے گی، تو وہ اس طاقت سے ہی باڈی جو ہے وہ جراثیموں کو مار دے گی۔ جب اس کو معدے کی طرف نہیں آنا پڑے گا آپ کے خون کو، وہ سارا خون جو ہے وہ جراثیموں کی طرف چلا جائے گا، ادھر ہیٹ اتنی ہو جائے گی وہ مر جائیں گے، جلدی آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ جب بھی آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کچھ دن کے لیے کھانا بند کر دیں، صرف آپ لیکوڈ لیں، گرم پانی لیں، گرم پانی میں شہد مکس کر کے استعمال کریں، یا جو کا دلیا 2 چمچے پانی میں ابال کے اس کو اچھی طرح گرم کر کے تو اس میں شہد ملا کے وہ آپ استعمال کریں، یخنی وغیرہ استعمال کریں، تو آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو کچھ سر درد بھی ہوتا ہے، چلو بھاگو جی ڈاکٹر کے پاس، وہ اللہ کے بندے کچھ سر درد ہو گیا ہے، گھر میں لونگ پڑے ہیں، کچن میں جاؤ 3 لونگ لو، پانی میں گرم کرو اور اس کو پی جاؤ، سر درد ختم ہو جائے گا، باڈی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، جسم میں آپ کو طاقت آ جائے گی۔ جب تک ہم ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، کوئی ٹیکہ نہ لگوا لیں، کوئی گولی نہ کھا لیں، ہمیں تو سکون نہیں آتا۔ اللہ کے بندے اپنی خوراک ٹھیک کر لو، اپنی خوراک ٹھیک کر لو۔ یہ جو ہلدی ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں لا کے بازار سے پسی ہوئی، اس کا ہمیں کیا پتہ ہے کیا ہے وہ، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، اس میں رنگ بھی ہوتا ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا ملایا ہوتا ہے۔ ہم تو اتنا نہیں کر سکتے کہ جب سیزن میں ہلدی آتی ہے اس کو 10 کلو ہلدی کو لے کے تو اس کو کوٹ کاٹ کے تو وہ دھوپ میں سکھا کے تو اسے گرائنڈ کر کے گھر میں رکھ لیں، مرچ ثابت لا کے گھر میں پیس کے رکھ لیں، ہم تو اتنا نہیں کر سکتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیماریاں ہمارا کچھ نہیں کر سکتی، بیماریاں تو ہم خود خریدتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو اچھے طریقے سے آپ استعمال کریں، چیزوں کو گھر کی جو کچن کی چیزیں ہیں آپ اس کو درست کر لیں تو یہ بیماریاں تو ختم ہو جائیں گی، 90% بیماریاں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔